बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत में कहीं डायलॉग की गूंज है तो कहीं पे एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की आज हमें दोबारा से हुकूमती हलकों की जानिब से गूंज सुनाई दे रही है। और उन्होंने कुछ कंपैरिजन भी किया शेख मुजीबुर रहमान का, और उसको बानी पीटीआई के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया, एक मैसेज दिया। आपको मैं एग्जैक्टली बता देती हूँ कि अता तारड़ साहब की आज की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, जी साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। ये सियासी मुफादात की खातिर पाकिस्तान के मुफाद को दाव पे लगाते हैं। पीटीआई दौर में दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, आप 4-5 पोस्टें करके ख़ुद को शेख मुजीब से मिला देते हैं। मतलब एकदम से शेख मुजीब की गूंज क्यों सुनाई देने लग गई है आज। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे थे, मीडिया पे थे, और उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से कुछ बातें की, लेकिन आखिर पे जाते जाते उन्होंने भी शेख मुजीब का रेफरेंस दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब बानी पीटीआई, अल्लाह ताला बानी पीटीआई को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए, वो पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं हुकूमती हलके, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? शेख मुजीब का क्या हुआ था वो सबके सामने है, किताबें भरी पड़ी हैं उस हवाले से, तारीख गवाह है उस चीज़ की। गो के कुछ कहा जा रहा है कि हुआ कुछ और था, दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन अभी बानी पीटीआई तो जेल में है। उनके सारे मुकदमात असूली तौर पे अगर देखा जाए तो वो कानूनी तरीके से हल हो पा रहे हैं, जिनमें उनको ज़मानतें मिली हैं वो भी कानून के मुताबिक उनको अदालतों से मिल रही हैं। तो फिर शेख मुजीब की एक ही दिन में 2 दफ़ा गूंज हुकूमती हलकों की जानिब से, वज़ीर इत्तलात की जानिब से, और फिर राना सनाउल्लाह बड़े अहम ओहदे पे हैं, उनकी जानिब से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर डायलॉग की गूंज है, यही राना सनाउल्लाह साहब थे जो अब से कुछ दिन पहले ये कहा करते थे कि जनाब डायलॉग कर लें, एक दफ़ा तरीके इंसाफ सिग्नल दे दे, मैं ख़ुद उनके साथ जाके बात कर लूँगा। लेकिन ऐसे लगा कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स तक महदूद है, ऐसे लगा कि ये सिर्फ बातें मीडिया तक रह गई हैं। क्योंकि अगर वाकई हुकूमती हलके इस बात पर संजीदा होते तो पहला कदम उठाते। हमेशा से मैंने कहा कि हुकूमत जो होती है अपोजिशन के लिए बिग ब्रदर का किरदार अदा करती है, तो बड़े भाई को पहला स्टेप ले लेना चाहिए। तो क्यों ये स्टेप क्यों नहीं लेते? मीडिया पे बैठ के ही ऑप्टिक्स क्यों है? मीडिया पे बैठ के ही बातें क्यों की जाती हैं? नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें, उनसे डायलॉग के हवाले से उनसे पूछा जाए कि जनाब आप डायलॉग के लिए तैयार हैं, तो वो कहते हैं कि पहले हमारे मैंडेट के बारे में बात करें, उसके बाद हमारे कायदीन को रिहा करें, फिर बात होगी। क्या इस वक्त ये डायलॉग की गुंजाइश है भी कि नहीं है? क्या मुल्क की सूरत हाल में डायलॉग की गुंजाइश है? इस पे नाज़रीन यही नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात की। उन्होंने एक टीवी शो में इंटरव्यू देते हुए उनसे जब सवाल किया गया कि कुछ मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के, जैसे कि कायदीन जितने भी हैं जो कैदोबंद में हैं, इस वक्त जेलों में हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो मैंडेट है, जो हमारी सीटें हैं, वो हमें वापस कर दी जाएं। और बानी पीटीआई की डेफिनेटली रिहाई की भी वो शराइत रख रहे हैं। तो क्या हुकूमती हलके ये मान लेंगे? तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये मान लेंगे तो हम फिर जेलों में होंगे और वो बाहर होंगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अगर वो आते हैं, हमारी हुकूमत गिरा देते हैं, उनकी सारी बातें मान ली जाती तो फिर हम जेलों में होंगे, यानी कि वो हमसे बदला लेंगे। क्यों हुकूमत को ऐसा लगता है कि बदला लिया जाएगा? नाज़रीन, हमारी सियासतदान अपनी तारीख से, हमारे सियासतदान सीख क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं इनको लगता कि माजी में जो हुआ उससे 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ दुश्मनी में कह लीजिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी मुखालफत में कह लीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले तक, कुछ अर्सा पहले तक यही राना सनाउल्लाह साहब थे जो कह रहे थे कि बानी पीटीआई का सियासी वजूद ख़त्म होना चाहिए। तो ये सियासी मुखालिफिन की स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं, ये इससे 2 कदम आगे की स्टेटमेंट होती हैं। और अगर इस मुल्क को बचाना है, इन सियासी कायदीन ने बचाना है, इन सियासी पार्टीज़ ने बचाना है, रहनुमाओं ने बचाना है, तो इनको 2 कदम पीछे आना पड़ेगा 4 कदम आगे जाने के लिए। इस सब पे बात करेंगे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में।
SIFC کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں CM KP کو نہیں بلایا گیا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ گنڈاپور صاحب کو بھی بلوا لیا گیا. وہاں پہ بات ہوئی، گنڈاپور صاحب نے اپنے صوبے کے حوالے سے بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے بات کی. ویکینڈ کی بات ہے ناظرین، صوبے کے حقوق کے حوالے سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے انہوں نے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا. اوور آل جو چیزیں رپورٹ ہوئیں، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے سے بیہیو کیا. وہاں پہ جتنے لوگ تھے SIFC میں، ان سب کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا، ان سب کو بڑے اچھے سے معاملات آگے چلے. لیکن جب ان سے وہ باہر نکلے، ان سے جب ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے وہاں پہ کیا بات کی، کیا کوئی بانی PTI صاحب کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور جو علی امین گنڈاپور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی اس سے جو میں ایٹ لیسٹ اخذ کر رہی ہوں، یا جو جن سے میری کچھ ڈسکشن ہوئی، جو انہوں نے اخذ کیا، یا جو نارملی ایک اخذ کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آلریڈی کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم جو تھا یہ مناسب نہیں تھا. SIFC میں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آلریڈی ہماری ایک پلیٹ فارم کے تھرو ان سے بات چل رہی ہے. اس قسم کی انہوں نے بات کی. تو وہ کون سا پلیٹ فارم ہے؟ یعنی کہ اگر پلیٹ فارم ہے، کیا واقعی کوئی ان سے بات چیت چل رہی ہے؟ ان کے جو لہجے میں اعتماد تھا، ان کی جو باڈی لینگویج پرسکون تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں کوئی بات کہیں نہ کہیں چل رہی ہے. تو پھر بات کس پلیٹ فارم پہ چل رہی ہے، کیا بات چل رہی ہے، اور کیا اس میں حکومتی نمائندے بھی شامل ہیں، یا ڈائریکٹلی جیسے یہ ان کی خواہش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات چل رہی ہے. ناظرین، اس سب پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان سارے ایشوز پہ یہ جو ہمارے سامنے ہیں ایک ڈیبیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایکچوئل میں ہمارے سامنے حقیقت کیا آتی ہے، حقائق کیا آتے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے امجد اقبال صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں. بہت شکریہ امجد اقبال صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امجد اقبال صاحب، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں، آج بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کا انفلوئنس یا جس کا لنک اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے، تحریک انصاف کے ممبران کے ان سے ملاقات ہوتی ہے تو بڑا امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو. آج گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی، کہا تو اس کو آفیشیلی ملاقات جا رہا ہے، لیکن انہوں نے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی ہے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. پریس کانفرنس بھی انہوں نے بعد میں کی. آپ کو کیا لگتا ہے ایگزیکٹلی جو سامنے آئی ہیں چیزیں، واقعی یہی معاملات پہ بات چیت ہوئی ہوگی؟ پہلے بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے محسن نقوی صاحب سے، یا اس کے علاوہ جو بیک اینڈ پہ کچھ کہا جا رہا ہے، جیسے کہ گنڈاپور صاحب نے پہلے بھی SIFC کے اجلاس کے بعد بھی یہ اندیا دیا تھا کہ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک فورم ہے جہاں سے ہماری آلریڈی بات چل رہی ہے، تو ہمیں ادھر بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی بانی PTI کی رہائی کے حوالے سے. اس کا بھی کوئی لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی؟ اچھا دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب، اس میں ہمیں یہ بات بالکل ذہن پہ رکھنی چاہیے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور 4 اکائیاں جن کو ہم کہتے ہیں وفاق کی، ان میں سے ایک کے وہ چیف منسٹر ہے، اور بطور وزیر اعلیٰ آئینی ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ رابطے میں رہے، اور جو ایک آئینی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ چلے. اب وہ ایک یہ ملاقات جو ہے، اور جو کل جو ایک میٹنگ ہوئی SIFC کی، اس میں ان کی شرکت بھی تھی. 4 وزراء اعلیٰ موجود تھے، 4 چیف سیکرٹری موجود تھے، اور اس میں گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، اور وزیر اعظم اس کو چیئر کر رہے تھے. اب دیکھیے، یہ ہے ایک آئینی ذمہ داری، اور ایک جو قانونی ذمہ داری بطور وزیر اعلیٰ ان کی تھی، اس کو انہوں نے پورا کیا. اب جب بیٹھتے ہیں اس طرح کے جو مخالفین، اب سیاسی مخالفین، وہ یقیناً ہر موضوع کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، ہر موضوع کے اوپر ان کی مذاکرات بھی ہوتے ہیں، اور اس میں سے نئے راستے بھی نکلتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کی اور محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، اس وقت ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو صورتحال چل رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا. میں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ وزارت داخلہ کا ہی ہوتا ہے. اس میں جو آپریشن چل رہے ہیں ان پہ آپ دیکھیے، اور جتنے بھی وہاں پہ کاروائیاں ہوتی ہیں ان میں دیکھیں، اور چاہے وہ ان کے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے PTI کے تحفظات رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے اوپر، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ ایک جو وہاں پہ جو صورتحال ہے اس میں کوارڈینیشن جو بہت ضروری ہے. صوبائی جو محکمہ داخلہ ہے اس کی، وفاقی محکمہ داخلہ اس کی، یا جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کے حوالے سے، یہ سارا جب تک ایک ایکویشن نہیں بنے گی، آپ پراپر اس پہ کام نہیں کر سکتے.
تو یہ ان کی ایک جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ بھی تھا اس میں سلسلہ، چونکہ آفیشیلی ملاقات تو تھی ہی، جیسے کہ آپ نے بھی ابھی کہا امجد صاحب کے ڈیفینیٹلی جب ملاقات ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس پہ کہا جائے کہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی اے کے معاملات پہ بھی، کیونکہ صحافیوں نے جب ان سے سوال کیا تو اس قسم کا بھی سوال تھا کہ بانی پی ٹی اے کی رہائی کے حوالے سے، تو اس پہ بھی ایسے لگا کہ گنڈا پور صاحب نے جیسے کوئی گول مول سا جواب دیا ہے، مطلب ایگزیکٹلی کھل کے وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے، یا شاید ان کا وہ موقع مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، وہ میرا خیال ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ان کو موقع بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بیان بازی جو میں پہلے جو بات کر رہا تھا وہ تو میں نے آپ کو بتائی ان کے آئینی اور قانونی ذمہ داری۔ دوسری بات ہے ایک پولیٹیکل جو ہوتا ہے موقف یا جو بھی ان کا جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ اور اکثر اس کے اوپر کرٹیسائز بھی لوگ کرتے ہیں، اور جس طرح کی وہ بات کر بڑھ کے جن کو ہم کہنا چاہیے پنجابی میں وہ مار دیتے ہیں، وہ سیاسی بیانیاں جو ہے نا وہ ایک بالکل مختلف بات ہے۔ اس میں وہ نقوی صاحب کے خلاف بھی بولتے ہیں، اس میں وہ وزیر اعظم کے خلاف بھی بولتے ہیں، اس میں باقی جماعتوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، اور کھل کے بولتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب یہ موقع ایسا تھا کہ جہاں پہ ان کو باہر نکلتے ہی اس طرح کے جب سوال کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس میٹنگ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ آپ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ جی کس طرح کی انفارمیشن یا اس طرح کی کوئی ذرائع نے یہ کہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کوئی بانی پی ٹی اے کے حوالے سے کوئی زیر بحث آئی ہو بات کوئی بھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ گنڈا پور صاحب جب باہر نکل کے اگر یہ کہہ دیں گے کہ میری بات ہو گئی ہے، بس وہ جناب چیئرمین میرے اور قائد وہ بس اتنے دنوں میں باہر آ رہے ہیں، وہ پہلے ہی ان کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی کہ ایسے ہی ہوائی، لیکن امجد صاحب یہاں تک بات ہے کہ ایک دم سے باہر نکلتے ان سے سوال کر دیا جائے، جب آپ میڈیا کے سامنے جاتے ہیں، جب آپ کے پارٹی کے قائد ہیں وہ جیل میں ہے، جب آپ بار بار اپنی ہر بات میں یہی کہتے ہیں کہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ان کو جیل سے نکالنا ہے، تو پھر مینٹلی طور پہ سی ایم ہے ان کو ریڈی تو رہنا چاہیے کس طرح کے سوالات ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا تو تب بھی یہ سوال کیا گیا بھئی آپ کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا 2 دفعہ، ان کا کوئی بانی پی ٹی اے کی رہائی سے متعلق، تو ان کا کہ یہ فورم مناسب نہیں تھا، ہماری آلریڈی ایک مناسب فورم پہ بات چل رہی ہے۔ جی بالکل بالکل یہی بات ہے۔ دیکھیے معاملات یہ ہے اسپیشلی پھر یہ پہلے بھی بات ہوئی، بعد میں بھی ہوئی، اور میں آپ سے یہی عرض کروں کہ دیکھیں معاملات یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے جو مل کے جو لوگ آتے ہیں ان کی طرف سے جو بیانات جاری کرتے ہیں وہ ایک سیاسی ہوتا ہے۔ باقی اگر ہم دیکھیں کہ کہیں کسی لیول پہ جو اس طرح کی چیز ہمارے سامنے ہم یہ ہو سکتا ہے کہ بطور اگر میں پی ٹی آئی کا میں ویل وشر ہوں یا میں پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہوں تو میری خواہش ہوگی کہ جی کہ وہ آ کے کہیں کہ جی کہ جناب ہماری بات ہو گئی ہے اور ہم وہ ان کو لا رہے ہیں۔ اگر میں مخالف ہوں تو میں اس کے خلاف بات کروں گا کہ جی کہ آپ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کہتے دیکھیں یہ واقعی بات یہ ہے کہ یہ فوراً ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اگر آپ کو، اور دیکھیں ایک چیز اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، میں پہلے بھی یہ بات آپ سے کر چکا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جب بھی ہونا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ، کوئی اس طرح کا موقع، وہ اس طرح کی میٹنگز میں نہیں ہوگا، قطعاً اس طرح کے معاملات میں تو وہ بیک ڈور ہمیشہ وہ رابطے ہوتے ہیں، چینلز ہوتے ہیں، وہ کہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہونا ہے عدالتوں کے، اب وہ ان کو سزائیں ہو چکی ہیں اور ان کے کیسز کچھ چل رہے ہیں، ان کے فیصلے آنے والے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ اگر کہیں طے بھی پا جاتا ہے نا سارا کچھ، تو وہ ایک دم سے ہفتے بعد 10 دن بعد بڑی چھوٹی عید کریں گے، گھر بڑی عید کریں گے، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ لیکن اقبال صاحب جیسے ابھی آپ نے کہا، معذرت پہلے کہ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ کوئی سامنے نہیں آئے گی چیز، رپورٹ نہیں ہوگی، اگر یہ معاملات ہوں گے چونکہ عدالتی ان کو سزائیں ملی ہیں کیسز پہ تو شاید عدالتوں کے تھرو ہی ان کو ریلیف بھی ملے گا، لیکن کوئی نہ کوئی فورم تو ہوگا نا جس پہ ڈسکشن ہوئی ہوگی، اس کے بعد ہی عدالتوں سے ان کو ریلیف ملے گا نا، وہ فورم کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ گنڈا پور صاحب جس اعتماد سے بات کر گئے کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، صحافی ہیں ماشاءاللہ ویل اویئرڈ صحافی ہیں، کون سا فورم ہوگا جس پہ ان کی گفتگو چل رہی ہوگی؟ اچھا اس میں دیکھیے زیادہ تر صحافی جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی تو کئی مارتے ہیں اور وہ چلے آپ اپنا انالیسس بتا دیں، باتیں کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں معاملہ پھر وہی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں دیکھیں نا کہ کس طرح سے کون سے فورم سے جن کے ذریعے جو پہلے
بھی مذاکرات ہوئے یا پہلے بھی جو چیزیں ہوئی جو سیٹل ہوئی وہ کسی فورم پہ نہیں ہوئی. وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مڈل مین ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی درمیان میں آدمی پڑتا ہے جو دونوں طرف کے جس کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, دونوں طرف کو جس کو قابل اعتماد بھی سمجھا جاتا ہے. اس طرح کا کوئی درمیان میں بندہ پڑتا ہے یا کوئی بندے پڑھتے ہیں یا کوئی جماعت پڑتی ہے. ابھی جو ایک چیز میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں, فرق کریں مجھے اندازہ ہے, مجھے جو ہو رہا ہے, آپ اس کو میرا تجزیہ بھی کہہ سکتے. یہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا نا, یہ میں آپ کو یہ بتاؤں, اس میں یہ کردار کریں گے پریزیڈنٹ صاحب اپنا سرداری, اس میں یہ کردار ادا ہوگا ان کا, اور یہ آن ریکارڈ ہوگا, یہ بھی کوئی ڈکا چھپا نہیں ہوگا اس میں. اس میں یہ ہوگا کہ وہ بطور پریزیڈنٹ فرق کریں گے. رانا ثناء اللہ نے 4 دن پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم ریکویسٹ کریں گے پریزیڈنٹ صاحب سے کہ وہ کوئی بلا لیں, کہ سب کو بلا لیں, تو سب کو وہاں پہ ایک آئینی فورم ہے نا, اس میں وہ کہیں کہ جی میں گول میز کانفرنس یا سیاسی استحکام کے لیے ہم تمام جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں, میں نے صدر آئے اور یہاں بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کرے. اس میں کون انکار کرے گا کہ ہم نہیں جاتے وہاں. ایگزیکٹلی امجد اقبال صاحب, جب زرداری صاحب نے یہ سیٹ سنبھالی تھی پریزیڈنٹ شپ, تو اس وقت میں نے یہ ڈسکشن کی تھی, اور اس وقت میں نے آلموسٹ تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ خبر ہی دی تھی کہ زرداری صاحب کو نہ تو پرکس کی ضرورت ہے, اور نہ ہی زرداری صاحب جس پارٹی سے تعلق ہے, جس طرح کے ہیں, ان کو آپٹکس کی کوئی زیادہ ضرورت ہے. اس کا مطلب زرداری صاحب نے یہ عہدہ لیا تو کہیں نہ کہیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین زرداری صاحب اہم کردار ادا کریں گے. تو اس کا مطلب یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے, ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں, اب تک پیپلز پارٹی کا جو سٹینڈ رہا ہے, چاہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے اتحادی حکومت کے اتحادی ہے نا, اس وقت اتحادی حکومت ہے, اور وہ ہمیشہ وہ انہوں نے جس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ کھڑے ہیں اب تک ان کے ساتھ. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے, آپ 2 چیزیں نوٹ کیجئے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ اب تک انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے سارے سے ڈسٹنس رکھا ہے اپنا, اور کہ جو یہ سارا جو جس کو آپ تنقید کہہ سکتے ہیں, اس طرح کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیان بازی, اس طرح کی جو سخت بیان بازی ہوتی ہے الیکشن کے بعد کی میں ساری بات کر رہا ہوں. جی جی. دوسری طرف سے بھی آپ دیکھیے, آپ مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت تمام کی تمام وہ نون لیگ کے اوپر بہت کھل کر تنقید کرتی ہے, ایون کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اب تو وہ نون لیگ کے خلاف بھی انہوں نے تنقید چھوڑ دی ہے, اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید, توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہے سیدھا. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کو وہ پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کے خلاف وہ سوائے 1-2 وہ جو سپیچز, جو ان کا جو خطاب تھا وہ پارلیمنٹ کے, اس کے علاوہ باقی آپ کو کسی جگہ کوئی اس طرح کی اختلافی بات نظر نہیں آتی. اچھا امجد اقبال صاحب, اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم نے جو ان کو انتخابی تحریک چلاتے ہوئے دیکھا تھا, یا انتخابات کی تیاری کرتے ہوئے جلسے جلوس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو دیکھا تھا, اس میں انہوں نے بہت ریئر تحریک انصاف کو نشانہ بنایا تھا. زیادہ تر پیپلز پارٹی کی توپوں کا رخ پی ایم ایل این کی جانب ہی تھا. اچھا, ان کا رخ میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ نون لیگ کی طرف بھی بلو دی بیلٹ نہیں تھا. آپ کو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو بلاول نے ایک جو دیا تھا منشور دیا تھا انتخابی منشور, وہ 10 نکات کا, وہ اس کے گرد ان کی زیادہ تر گھومتی رہی, اور اس میں وہ ضرور کہ جی اس سے پہلے حکمرانوں نے یہ کیا اور حکومتیں یہ کرتی رہی, وہ اس طرح کی گول مول بات کرتے رہے. لیکن انہوں نے آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ڈائریکٹلی نہ تو میاں نواز شریف کو ڈائریکٹ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا جی ہم ان کو بننے نہیں دیں گے, وہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. اچھا, اس بیان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ وہ اس طرح کی بات شاید ہو کہ جس وجہ سے وہ انہوں نے یہ بیان کیا اور ہمارے سامنے وہ نہیں بنے وزیر اعظم. امجد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ بڑی مشہور ہے, ابھی تک بھی میرے ذہن میں ہے. فول می ونس شیم آن می, شیم آن یو, سوری, اور فول می ٹوائس شیم آن می. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کسی صورت بیٹھیں گے ہی نہیں نا پی ایم ایل این کے ساتھ. یہ تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ حکومت دوبارہ بنائیں گے, بیٹھیں گے ان کے ساتھ, انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا. لیکن چونکہ سیاست ہے تو دوبارہ بیٹھ گئے پھر ان کے ساتھ. اچھا, انہوں نے یہ جو فکرہ جو آپ بول رہے ہیں نا, یہ اصل میں تھا وزیر خزانہ کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ تو کسی صورت نہیں بیٹھا جا سکتا
کہ وہ جب یہ بات ہوئی تھی کہ آپ جو اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنوانا پسند کریں گے. جی اوور آل ڈسکشن چل رہی تھی نا, ان سے پوچھا گیا کہ اگر بعد میں آپ کو اتحاد میں جانا پڑے پی ایم ایل این کے ساتھ, تو اس پہ انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا. امجد اقبال صاحب, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد مجھے یہ جو شیخ مجیب کی باتیں دوبارہ کی جا رہی ہیں, آج رانا ثناء اللہ نے بھی بات کی ہے, عطا طاہر صاحب نے بھی بات کی ہے, اس پہ بھی مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے گا کہ شیخ مجیب کی جو ہسٹری رہ چکی ہے دوبارہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیوں کیا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فرحت خالد صاحبہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, بڑی ایکٹیو ممبر ہیں تحریک انصاف کی. بہت شکریہ فرحت صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فرحت صاحبہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد دوبارہ کسی سیاستدان کے لیے شیخ مجیب کا ریفرنس استعمال کیا گیا ہے, اور یہ ریفرنس استعمال کرنے والے حکومتی حلقوں میں سے بڑے اہم عہدیدار ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی, صبح عطا طاہر صاحب نے یہی بات کی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایگزیکٹلی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بانی پی ٹی آئی کو شیخ مجیب جیسے انجام سے بچائے, وہ پاکستان کو کسی حادثے سے دوچار کریں گے. کیا بانی پی ٹی آئی کر کیا رہے ہیں ایگزیکٹلی جو شیخ مجیب کے ریفرنس کوٹ کیے جا رہے ہیں ان کے لیے؟ یہ جو مختلف حلقوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جی, اس میں آپ دیکھیں کہ آج پھر تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے, اور جو شیخ مجیب جا رہا ہے, اور یہ تاریخ دوبارہ جو دہرائی جا رہی ہے. شیخ مجیب عوامی لیگ جو تھی وہ اس نے 300 سیٹ نکالی تھی, اور اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ جو کم سیٹوں والے بھٹو صاحب تھے اس کو پاکستان دے دیا تھا, اور ہم نے اپنا بنگلہ دیش گوا دیا تھا. آج اللہ تعالیٰ سے ایک دوبارہ آپ کو وہ چیز دکھا رہا ہے کہ آپ دوبارہ پاکستان کو اس نہج پہ مت لے کر جائیں. وہ ایک ڈیزاسٹر تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنا ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا ٹکڑا کھو دیا, اور آج ہم پھر وہی کام کرنے والے ہیں. بانی پی ٹی آئی جس طرح سے الیکشن جیتے ہیں, جس طرح سے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن اوور تھا, اور جس کو نگیٹ کیا گیا, جس طریقے سے نگیٹ کیا گیا, وہ آپ بھی جانتی ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کس طرح فارم 45 کو جو تھے 47 کو کس طرح ان کی شکلیں بدلیں. تو یہ دوبارہ سے خدا را آپ اس چیز کو مت دہرائیں. بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہیں, وہ پوری دنیا کے لیڈر ہیں, امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ مجیب والا جو ہے ثانیہ دوبارہ ہوگا, تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. وہ کہ 70 والا یہ ٹائم نہیں ہے. دنیا بہت اویئر ہے, اور اس وقت ہر شخص, ہر ادارہ, انٹرنیشنل اداروں کی آنکھ بھی اس پاکستان پر ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. خدارا یہ اس ثانیہ کی طرف مت لے کے جائیں, اور ابھی بھی پاکستان کو, اس ملک کو بچا لیں ان لوگوں سے جو چند لوگوں نے اس کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے. فرحت صاحبہ, حکومتی حلقوں کی جانب سے ڈائیلاگ کی آفر کی جا رہی ہے. گنڈا پور صاحب کے بھی ہم نے ایس آئی ایف سی کے اجلاس کے بعد جب ان سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم مناسب نہیں تھا جہاں پہ میں اسٹیبلشمنٹ سے یا آرمی چیف صاحب سے بات کرتا. تو انہوں نے اندیا دیا اس بات کا, بلکہ کلیئرلی انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری آلریڈی جب ایک فورم پہ بات چل رہی ہے تو یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کون سا فورم ہے؟ کیا واقعی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے آپ لوگوں کی کسی فورم کے تھرو کوئی بات چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومتی حلقوں کے ساتھ؟ دیکھیں, بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کسی, آپ کو پتا آج تقریباً 1 سال ہونے کو آ گیا, وہ اگر وہ ڈیل انہوں نے کرنی ہوتی تو وہ ہو جانی تھی. آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسی سے ڈیل نہیں کر رہے. وہ جو ہے صرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کیے گئے ہیں 200 سے زیادہ, وہ اس چیز کا انصاف چاہتے ہیں کہ ان کو کس حیثیت میں انہوں نے 1 سال جو انہوں نے ان کو جیل میں رکھا, جو ان کے ورکرز کو تکلیف پہنچائی, اور جس طرح سے آج تک بھی ہمارے لوگ جو ہیں جیلوں میں ہیں. دیکھیں, یہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے, اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو اس طرح سے عوام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بریوز جمع کرا دیں گے. وہ عوامی لیڈر ہیں, وہ عوام کے لیے انہوں نے, ان کا پیشن ہے, انہوں نے پالیٹکس بھی عوام کے لیے کی. وہ اپنا ایک ویژن لے کر آئے ہوئے تھے, اور وہ ڈیل بالکل نہیں کریں گے. فرحت صاحبہ, ڈیل نہ صحیح, ایٹ لیسٹ ڈائیلاگ تو ہو سکتے ہیں نا. سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ کے راستے تو بند نہیں کرتی. ٹیبل ٹاک تو ہمیشہ سیاسی جماعتوں کا حسن رہا ہے, جمہوریت کا حسن رہا ہے. ٹیبل ٹاک تو کی ہی جا سکتی ہے نا. مطلب اگر مولانا صاحب سے مذاکرات میں گنجائش نکل سکتی ہے تو پھر حکومتی حلقوں سے مذاکرات میں گنجائش کیوں نہیں نکل سکتی؟ فرحت صاحبہ,
دیکھیں ہم نے تو کبھی یہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. ٹیبل ٹاک جب خان صاحب نے ہمیشہ کہا جی بالکل ٹھیک ہے آپ بات کریں, لیکن اگر آپ اس کے اوپر شرائط رکھیں یا اس طرح سے ان کو کنونس کیا جائے تو وہ اس چیز کے لیے وہ باؤنڈ ہو کے بات نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ بات کروں گا کہ ایک جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے, اور دوسرا جو ہے کہ انہوں نے جو 200 مقدمے میرے پہ کیے ہوئے ہیں فیک, اس کی مجھے جواب دے وہ کر دیں کہ وہ کس حیثیت میں کیے گئے. یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دو ہو جائیں کام تو اس کے بعد پھر ان سے ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. ہو سکتے ہیں بالکل. دیکھیں ڈائیلاگ کی تو ہم نے کبھی کمپلشن نہیں لگایا. ڈائیلاگ تو ایک ضروری ہوتا ہے, ایک سیاست کا, ایک جمہوریت کا حسن ہے, ٹھیک ہے. اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور حکومت سے بھی زیادہ. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہوئی ہے, نواز شریف ڈیل, زرداری ڈیل, وہ خان صاحب اس لیول کے بندے نہیں ہیں, اس لیے وہ ان ڈیلز, وہ والی ڈیلز وہ خان صاحب کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا وہ لیول نہیں ہے. لیکن فرد صاحبہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ انہیں جو 200 کے قریب مقدمات ہیں ان کا بتایا جائے, اور یہ سارے معاملات یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ تو پھر اس کا مطلب مشروط تو آپ کی جانب سے ڈائیلاگ کیے گئے نا, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر شرائط نہ رکھے تو غیر مشروط ڈائیلاگ کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں ان کو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ 9 مئی والے دن خان صاحب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں کہ 9 مئی آپ نے کروایا اور ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے. تو خان صاحب کا جواب یہ تھا بھائی معافی آپ مانگیں گے, میں کیوں مانگوں, میں نے تو 9 مئی کروایا ہی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی بھونڈی جو شرائط جب خان صاحب کو پیش کی جاتی ہے اس کو ہم ڈیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اس چیز کو بالکل بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پہ جو کیسز کیے گئے ہیں آپ میرے سے معافی مانگیں کہ میرے پہ یہ جو بھینس چوری, خدا نخواستہ یہ عبدت کا کیس, اتنے فحش کیس, اتنے شرمناک کیس ہیں کہ جس سے پورے پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھک گیا کہ اس غلیظ اور گھٹیا کیس ان کے اوپر ڈالے گئے ہیں. تو معافی تو ان سے مانگنی بنتی ہے نا. اب وہ شرطیں تو یہ رکھیں جی آپ معافی مانگے, آپ اقرار کرنا ہے ہم نے 9 مئی کرایا, کیونکہ خان صاحب نے بالکل نہیں کرایا. تو ساری دنیا جانتی, دیکھیں اس میں نہیں کہہ رہی, آپ کسی بھی بیسٹ کسی بندے سے پوچھیں جو رپورٹس ہیں جو کچھ ہے اس کی جی آئی ٹی بٹھا کے دیکھ لیں. اب سائفر تھا جی, سائفر تو ایک کاغذ خان صاحب نے لہرایا تھا, آج وہ سائفر بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے, بالکل تھریٹ تھا, بالکل کہا گیا تھا جی پرائم منسٹر کو, خان صاحب کو جب تک آپ نہیں اتاریں گے آپ کے لیے اچھے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. آج وہ چیزیں اسٹیبلش بھی ہو رہی ہیں. تو دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے, 25 کروڑ عوام کے ساتھ مذاق ہے. لیکن فرض صاحبہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی شرائط پوری کر دی جائیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کر دیا جائے, بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو جائے, ان پہ جو مقدمات ہیں ان کو جسٹیفائی کیا جائے کہ یہ مقدمات کیوں بنائے گئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ساری شرطیں پوری کر دی تو اس کا مطلب پھر وہ باہر آئیں گے تو ہماری حکومت گرا دیں گے, تو پھر ہم جیلوں میں ہوں گے تو وہ باہر ہوں گے. تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو حکومت کو پھر کیا ضرورت پڑی آپ کی شرائط پوری کرنے کی؟ یہ جو کنڈیشنز ہیں وہ کیوں آپ سے ان کنڈیشنز پہ پھر مذاکرات کریں گے؟ آپ اچھا یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ اس چیز کو پھر مانتے ہیں کہ وہ جو مینڈیٹ ہے وہ انہوں نے چوری کیا خان صاحب کا؟ ان کو کس چیز کا خوف ہے؟ اگر انہوں نے نہیں چوری کیا آپ اس چیز کو ویریفائی کر لیں تو ڈرتا تو بندہ وہ ہے نا جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے, جس نے غلط کیا. خان صاحب کیوں نہیں ڈرتے؟ خان صاحب جیل جانے سے نہیں ڈرے, خان صاحب کو 1 سال ہو گیا ہے, وہ تو نہیں گھبرائے. ان کی طرح دیکھیں فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ ایک مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں, یہ وقتی طور پہ آتے ہیں, ان کو ہمارے پہ مسلط کیا جاتا ہے, جب ان کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر یہ باہر چلے جاتے ہیں, اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کو کس چیز کا خوف ہے, وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت میں آ کے بھی ان کے اوپر خان کا خوف طاری ہے. یہ اس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے خوف سے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ مجھے ایک آخری سوال مجھے آپ سے فرض صاحبہ, جی میرا سوال ایڈ کر لیں, پھر دونوں کا اکٹھے ہی جواب دے دیجیے گا. میرا سوال اپنی سٹیٹمنٹ میں پلیز ایڈ کر لیں.
کیا جیسے گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہماری آلریڈی بات چل رہی ہے ایک فورم کے تھرو، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسا ایف سی کے فورم پہ بات کرنے کی؟ مناسب فورم نہیں ہے. کس فورم پہ آپ لوگوں کی بات چل رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق؟ کیا ایگزیکٹلی اس میں حکومتی ارکان بھی موجود ہیں یا ڈائریکٹلی جیسے آپ لوگوں کی خواہش تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی، کیونکہ بقول آپ کے پاور ان کے پاس ہے تو انہی سے آپ کی بات چل رہی ہے؟ دیکھیں یہ میں نہیں کہتی، یہ ہر ایک کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ پاور میں کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب باقی تو مورے ہوتے ہیں. حکومت سے ہم کس لیے بات کریں؟ وہ تو بیچارے خود مرہون منت ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات اس سے کرنی ہے. دیکھیے خان صاحب کا بھی مقابلہ جو ہے یہ حکومتی، یہ جو نواز شریف یا زرداری سے نہیں ہے، وہ اس سسٹم کے لیے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بات اداروں سے کریں گے جو ہمارے کرتا دھرتا ان سے کریں گے. ان سے کرنی بھی چاہیے. دیکھیے کوئی چینلز کھلے ہیں، کوئی رابطے ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ڈائیلاگ چل رہا ہے ان کے رہائی سے متعلق جیسے گنڈاپور صاحب نے کہا؟ جی بالکل ہمارے رابطے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، لیکن ہم حکومت سے کیوں رابطہ کریں گے؟ حکومت تو پھر کن کے ساتھ فرض صاحبہ حکومت کو چلے ہم مائنس کر دیتے تو رابطے کن کے ساتھ چل رہے ہیں پھر آپ کے؟ دیکھیے جن کے ساتھ چلنے چاہیے ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، اور ہم انہی سے جو ہے نیگوشیٹ بھی کریں گے. یعنی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے ڈائریکٹ رابطے شروع ہو گئے ہیں، اب یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ لیکن میں کوئی کوٹ اینڈ کوٹ تو کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ جہاں پہ رابطے ہونے چاہیے ہمارے وہاں پہ رابطے ہو رہے ہیں. حکومت کے ساتھ ہم رابطے جو کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ حکومت تو خود لوز جنگلی حکومت ہے، اس سے کیا رابطے کرنے ہیں؟ اس کے تو اپنے ہاتھ میں گھسنا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ فرحت خالد صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق، آپ نے ہمیں جوائن کیا. امجد صاحب، فرحت صاحبہ کی آپ نے بات سنی، شیخ مجیب کی ایک تو آج ہمیں گونج سنائی دی، دوسرا رابطوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جہاں رابطے ہونے چاہیے وہاں پہ رابطے آلریڈی چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حکومت کے حوالے سے جب میں نے سوال کیا تو ان کا کہ حکومت کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، یعنی کہ حکومت تو مائنس ہو گئی نا، حکومت کے ساتھ تو مذاکرات نہیں. ان کی خواہش تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس کا مطلب پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں. امجد صاحب دیکھیے بات یہ ہے، ابھی چونکہ میں نے بڑی طویل ان کی گفتگو سنی خاموشی کے ساتھ فرحت صاحبہ کی، دو تین چیزیں انہوں نے جو آپ کا سوال تھا مثلا آپ کا شروع سے لے کے کہ جیسے آپ یہ عطا تارڑ کی بات کی، آپ نے مولانا ثناء اللہ کی بات کی، اور وہ کسی کے ساتھ ملا رہے تھے ان کو، تو آپ نے کہا کہ جی کہ یہ اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اب رابطوں کی بات یہ خود کہہ کے گئی ہیں فرحت صاحبہ کہ وہ رابطہ کریں گے ان کے ساتھ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. حکومت اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے رابطے جن کے ساتھ ہونے چاہیے ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ مطلب ایک ہی بات ہے نا، وہ جو بات کری وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، سیدھی بات ہے نا. ان کو وہ اگر وہ تھوڑا سا اس میں کوئی وہ جھجک ہے ان کو یہ کہتے ہوئے یا نہیں، تو مجھے شاید پارٹی پالیسی ہو، ڈیسائیڈ کیا ہوا ہو کہ اب یہ اناؤنس نہیں کریں گے. نہیں اس میں نہ اناؤنس کرنے والی کیا بات ہے؟ کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو سسٹم کی وہ بات کر رہے ہیں وہ جمہوری سسٹم کی بیسیکلی بات کر رہی تھی. میں جو سمجھا ان کی بات سے، اگر میں اخذ کرتا ہوں ان کی بات سے، تو ان کو جمہوری سسٹم پہ اوپر بالکل بھی ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے، نہ ہی کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ان میں کسی جمہوری جماعت سے یا کسی سیاسی جماعت سے ان کو کوئی بات کرنی چاہیے. ان کی بات ہونی چاہیے جیسے انہوں نے کہا، آپ نے بھی پوچھا کہ مولانا صاحب سے ہونی چاہیے، کیونکہ مولانا صاحب یہ وہی مولانا صاحب ہے جن کے متعلق آپ کو پتا وہ جلسوں میں کیا تقریریں کرتے تھے. یہ پھر اچکزئی صاحب اور یہ وہی مولانا صاحب ہے امجد صاحب جو کے پی کے حوالے سے تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ ان کے پاس چلا گیا. اگر وہ ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے تو حکومتی حلقوں کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کہ آپ کسی اصول کے اوپر نہیں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سارا موقف جو ہے جو سمجھنا چاہیے کہ وہ اقتدار کا اصول، اور چاہے وہ بے اصولی کے ذریعے کیوں نہ ہو، یہ ہے. اور امجد صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں، مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے، میں یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی. امجد صاحب آپ کی بات پوری کمپلیٹ کریں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے صوفیہ بیدار صاحبہ، سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ صوفیہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. صوفیہ صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے امجد اقبال صاحب بات کر رہے تھے، مجھے ان کو انٹرپٹ کرنا پڑا کیونکہ مجھے بریک لینی تھی. معذرت کے ساتھ میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں، پہلے ذرا امجد صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی امجد صاحب. اچھا دیکھیے بات اب صوفیہ بیدار صاحب آ گئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اپنی بات کو مختصر کرنا پڑے گا. میرا ان کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے،
تو میں بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ ابھی جو بات ہوئی نا ان سے پہلے جب کر رہی تھی فرحت صاحبہ سے، ٹھیک ہے، فرحت صاحبہ بات کر رہی تھی کہ جی کہ پاکستان میں 70 کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی کہ جب کم سیٹوں والوں کو یہ زیادہ سیٹوں والے کو چھوڑ کے حکومت دی گئی، شیخ مجیب کی بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا جی، شیخ مجیب کی بات کر رہی تھی، ٹھیک ہے. دیکھیں ان کو یہ کم از کم تاریخ ضرور درست رکھنی چاہیے کہ جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی یا ذوالفقار علی بھٹو کو جب بنایا گیا ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر چند دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، اس وقت پاکستان دولت ہو چکا تھا، اس وقت وہ سانحہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ان کو حکومت دی گئی. اس سے پہلے بڑی کوشش کی گئی کہ شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کیے جائیں، لیکن وہ اپنے 6 نکات تھے. یہ ہمارے سننے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں ان کے ساتھ اختلاف کیا تھا. ان کے ساتھ اختلاف یہ نہیں تھا کہ آپ کی سیٹیں اتنی ہیں اور ادھر سیٹیں اتنی ہیں لہذا آپ مذاکرات کس بات سے. انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ آپ 6 نکات چھوڑ دیں. وہ 6 نکات کیا تھے، ہمیں یہ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں وہ بھی 6 نکات بھی بتا سکتا ہوں، لیکن وہ ایسے تھے جن کا مطلب یہ تھا کہ آپ پاکستان کو 2 حصے کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر اس وقت کی جو حکمران جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا خیال تھا کہ یہ ان کو اقتدار نہیں دینا چاہیے. وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، لیکن وہ بعد میں جب انڈیا نے وہاں پہ آپ کو پتا ہے جہاں پہ جو بنگلہ دیش کے اندر یا اس وقت مشرقی پاکستان کے اندر جو کچھ حالات ہوئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان دولت ہو گیا، اس کے بعد یہ حکومت دی گئی. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ میں یہ صرف جو اس وقت جو بات ہو رہی ہے نا مجیب الرحمان کے ساتھ ملانے کی، وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کو اس نہج تک اور اس لیول تک پہنچا دیا گیا تھا کہ پاکستان کو دولت ہونا پڑا. اس سے پہلے مجیب الرحمان نے آپ کو اگرتلہ سازش کیس بھی سامنے رکھنا چاہیے اور وہ 6 نکات بھی سامنے رکھنے چاہیے. وہ کیا تھا وہ سارا سلسلہ. ہم صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، ذرا اسی پوائنٹ پہ صوفیہ صاحبہ سے ان کے بھی جان لیتے ہیں. صوفیہ صاحبہ، آج ہم نے دیکھا کہ شیخ مجیب کی گونج سنائی دی ہمیں سیاسی حلقوں میں، اور کمپیریزن کے طور پہ کافی عرصے کے بعد ایسا ہوا، اسپیشلی حکومتی حلقوں کی جانب سے. مطلب رانا ثناء اللہ صاحب نے شیخ مجیب کی بات کی بانی پی ٹی آئی کو لے کے، صبح تاڑر صاحب نے یہ بات کی. یہ آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی حلقوں میں چل کیا رہا ہے؟ کیوں یہ بار بار شیخ مجیب کو بانی پی ٹی آئی سے ملایا جا رہا ہے؟ اور اسپیشلی رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ بانی پی ٹی آئی کو شیخ مجیب جیسے انجام سے بچائے. کیا ایگزیکٹلی یہ اسٹیٹمنٹ کی آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ اچھا، پہلے تو میں یہ امجد اقبال کی بات کی تائید کروں گی. واقعی بڑا حرمت کا رشتہ میرا ان کے ساتھ، اور میں ان کی ہم خیال ہوں کہ یہ بڑا ناجائز الزام ہے بھٹو صاحب پہ. واقعی تو سارے معاملات ہو چکے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ پوزیشن میں آئے ہیں. اور ایک اس میں تھوڑا سا صحافیوں کا بھی کردار ہے کہ عباس اطہر نے ایک سرخی لگا دی تھی، ادھر تم ادھر ہم. امجد کو یقیناً اس کا پتہ ہوگا. تو اس کے بعد سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جیسے ادھر تم کی حکومت کا دعویٰ جیسے بھٹو صاحب نے کیا ہو اور ادھر ہم کی کیا ہو. اب رہ گئی بات بانی پی ٹی آئی، اور اول تو یہی نام ہی بڑا عجیب لگتا ہے کہ اس طرح سے لینا پڑتا ہے ان کا نام، سبھی کے نام دیے جاتے ہیں. اور اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آغاز بانی پی ٹی آئی ہی کہہ لیں انہوں نے ہی کیا. یہ غداری کا الزام لگانے، غدار کہنا، اور میر جعفر اور میر زمن جو بھی کچھ وہ کہتے تھے، تو یہ سارا سلسلہ جو آغاز ہے. لیکن صوفیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ بھی تو احتساب کی باتیں کر رہے ہیں نا. سیاست دانوں میں صرف بانی پی ٹی آئی نے تو اس طرح کی باتیں نہیں کی. بڑے میاں صاحب بھی احتساب کرنے کا نعرہ لے کے گجرانوالہ سے یہاں پہ آئے تھے. ابھی بھی جب بھی ان کو موقع ملتا ہے احتساب کی بات وہ لازمی کرتے ہیں، وہ کہ سمجھا دیا جاتا ہے بعد میں. لیکن بڑے میاں صاحب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ بھگت لیا اور ہر طرح کا الزام، اور ہر طرح حتیٰ کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا الزام. اور اس لیکن سیاست دان تو بات کرتے ہیں نا، وہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کریں، 2 سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں اس طرح کی. غداری کا الزام بہت بڑا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ساتھ ہمارے انڈیا بیٹھا ہوا ہے. جب ہم حتیٰ کہ ہم یہ بھی گریز نہیں کرتے ہیں کہ اپنے فورسز تک میں بھی بعض لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے، اتنے زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں ہمارے سیاستدان کہ غداری کا الزام لگا دیتے ہیں. تو آپ ان کی فوج کے سامنے کیسے جواب دہ ہوتے ہیں کہ آپ خود ہی اپنے لوگوں کو غدار کہہ دیتے ہیں. اور خان صاحب کے منہ سے تو بہت ہی سنا ہے میں نے غدار کہنا، ہر بندے کو یہ بغاوت کہنا، غدار کہنا، یہ بہت بڑے لفظ ہیں.
इनका इस्तेमाल यूं आजादाना नहीं होना चाहिए। अब ये शेख मुजीब से मिलाना भी बड़ी गलत बात है। उनका बिल्कुल ही अलग करैक्टर था और वहां पे पूरे मशरकी पाकिस्तान के अंदर एक अरसा दराज से सारी हिंदू कम्युनिटी टीचर थी और बच्चों के जहन जो हैं वो बदल चुके हुए थे और वहाँ की जो अच्छा सूफिया साहबा, अभी ये कहा जा रहा है क्योंकि मेरे पास वक्त की किल्लत है, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा था मई और जून बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े अहम डिसीजंस हो सकते हैं। अभी आज राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह से इंदिया दिया कि अल्लाह ताला शेख मुजीब के अंजाम से बचाए, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि उनके मामला बेटर हो जाएंगे? दूसरी जानिब हुकूमती हल्कों ने जो इंदिया दिया, लगता नहीं कोई मामला बेहतर होने जा रहे हैं। हाँ, असल में अभी देखिए आज भी वो इकट्ठे बैठे हुए थे जी, मौसूम नकवी और वजीर आला सरहद। रिपोर्ट तो ऑफिशियल मीटिंग हुई ना। हाँ, और उन्होंने कहा है कि मैं इनकी जाती हैसियत में, इनकी ऑफिशियल हैसियत के साथ बैठा हुआ। जी जी, वही ऑफिशियल वजीर दाखिला हैं और इसके साथ दूसरे भी हुकूमती एहलकार हैं, मिनिस्टर हैं और इसके खुद, यानी कि आपको लगता है कि ये मामला सुलझ जाएंगे? हाँ, देखें बीच में मौलाना फजलुर रहमान है ना, तो मामला किसी तरफ जाता नजर आता है कि ये मामला आखिर कितना को खींचा जा सकता है। यानी कि आपको लगता है मामला हल हो जाएंगे, कितना को खींचा जा सकता है? लास्ट कमेंट में अमजद इकबाल साहब से भी ले लूं। अमजद साहब, आपको लगता है निजाम बंद गली की जानिब जा रहा है, बंद गली से निकल आएगा या खुदा न खासा फंस भी सकता है बंद गली में? देखिए, निजाम बिल्कुल खुली गली में है, बल्कि सड़क पे है। ठीक है, हम ये इम्प्रेशन कुछ हल्के दे रहे हैं कि जी ये बंद गली में है, ठीक, ये कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपके पाकिस्तान में इस वक्त अगर बैरूनी सरमायाकारी आ रही है तो बंद गली में तो नहीं आ सकती ना। अगर कोई आपका सिस्टम को उसमें कुछ बेहतरी आ रही है, आपका ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, अगर महंगाई में कुछ कमी होनी शुरू हो गई है, कुछ हालात को बेहतर नजर आ रहा है कि जो हो रहे हैं, तो वो बंद गली में नहीं हो। यानी कि आपको हालात बेहतर लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ हल्के जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि निजाम बंद गली की जानिब जा रहा है, ये सिर्फ डायलॉग्स हैं। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। नाज़रीन, वक्त की किल्लत, मुझे अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बात को काटना पड़ा। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।